अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कल तमाम सियासी जमातों का इजलास हुआ, उसका एलामिया पढ़ के मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। जो तवक्को थी उसके मुताबिक यह एलामिया आया है। कल भी आपको 3 प्लान्स का बताया था और अब आखिरी प्लान तहरीक इंसाफ को खत्म करना, उसको कलअदम करार देना, इमरान खान की सियासत खत्म करना। यह बात तो मरियम नवाज शरीफ साहबा मुतअद्दिद इंटरव्यूज में कह चुकी हैं, लेकिन अब लगता ऐसे है कि जो कल पार्लियामान का इजलास बुलाया गया है, लगता ऐसा है कि उसका एजेंडा भी यही है। जो एलामिया है उसमें जगह जगह तशद्दुद, लाकानूनियत, रियासत दुश्मनी, मुतशद्दद लश्कर कशी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इजलास ने करार दिया कि पूरी कौम ने देखा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं बल्कि कलअदम तंजीमों की तरबियत याफ्ता अस्करियत पसंदों का जत्था है। यह भी इसमें कहा गया। अब माजी में भी मुख्तलिफ हीलो बहानों से मुख्तलिफ सियासी जमातों को और उनके लीडरों को खत्म करने की इसी तरह की कोशिशें होती रही हैं और आज तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। लेकिन हर नया आने वाला समझता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। नए आइंस्टाइन आए हैं, देखते हैं ये जो हुकूमत है क्या कर सकेगी इस मामले में। लेकिन आपको एक तारीख जरूर बता देते हैं और प्लान क्या है इस वक्त वो भी बता देते हैं। बहरहाल 22 के इजलास में बहुत से अहम फैसले हों, जो जैसे मैंने कल भी कहा था कि 3 प्लान थे। प्लान ए शुरू का था कि जब इमरान खान साहब निकले, 2 हुकूमतें उनके पास थी, बड़े पुरसकून थे पीडीएम वाले कि पंजाब की हुकूमत तहलील नहीं हो सकती, नंबर्स उनके पास थे, जियो फेंसिंग तक कर रखी थी। अचानक असेंबली तहलील हो गई और वहां से प्लान ए नाकाम हुआ, जिसका मकसद था कि किसी तरह इलेक्शंस इन असेंबलियों को खींच के अप्रैल मई तक ले जाया जाए। 4 महीने अगर रह जाए कौमी इलेक्शंस के, जनरल इलेक्शंस के, तो उससे पहले कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। कोशिश ये थी हो जाए। प्लान ए नाकाम हुआ तो प्लान बी सामने आया। इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स, इन्होंने कहा कि हम तारीख नहीं देंगे। वहां सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सुओ मोटो लिया और पाबंद किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो तारीख प्रेसिडेंट से मिलकर एक तारीख का ऐलान करे। अब वो प्लान जिसमें इमरान खान साहब को नायल होना था, उनको सजा होनी थी, वो जो केसेस चलने थे, उसके लिए एक वक्त शायद ठीक ज्यादा नहीं था। लेकिन ये प्लान फिर प्लान सी के तौर पर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है कि किस तरह इस प्लान को अमली जामा पहनाया जाए। लाहौर के वाकयात आपने देखे। अब इस वक्त हो क्या रहा है? इमरान खान साहब इस्लामाबाद के लिए निकलते हैं, लाहौर से पेशी पर जा रहे हैं। जब वो पेशी पर आते हैं तो वहां जमान पार्क के विजुअल्स देखकर, हालात देखकर अफसोस होता है कि किस तरह इमरान खान साहब के घर पर बुलडोजर्स और क्रेन्स लेकर ये स्टेट पहुंची है। साबिक वजीर आजम है, सिक्योरिटी तमाम साबिक वजीर आजम के घरों की होती है। आपने ये विजुअल जो कुछ किया गया और ऐसे वक्त में जब वो पेशी के लिए जा रहे हैं, जरूरत नहीं थी, लेकिन अजाइम सामने नजर आ गए कि आखिर मकसद क्या है। और फिर आखिरी एहसन इकबाल साहब ने कल के इजलास के बाद एक टीवी प्रोग्राम में यह बता दिया कि आखिर होगा क्या, वो क्या करना चाहते हैं, क्या इससे पहले होता रहा है इस मुल्क में, वो भी आपको बताते हैं। प्राइम फेसाई तो मैं समझता हूं कि इस वक्त दे हैव क्रॉस्ड द रेड लाइन। PTI is no longer a democratic party. It has turned itself into a fascist party. वो एक नाज़ी पार्टी बन चुकी है और अगर इस कैंसर को बरवक्त इसका इलाज नहीं किया गया, ये पाकिस्तान में इतनी एनार्की फैला सकती है। अब नो मोर टॉलरेंस। पाकिस्तान में इस किस्म की एनार्की की हम इजाजत नहीं दे सकते। हम इस किस्म के एनार्किस्ट एलिमेंट के साथ सख्ती के साथ निपटें ताकि पाकिस्तान की रियासत, इसके इदारे और इसकी बुनियादों को बचाएं अपने आने वाली नस्लों के। द इंटेलिजेंट वॉल्टन ग्रेजुएट पाकिस्तान की सियासत से अगर नहीं सीख पाए पिछले 40 साल की, तो अगर इस उम्र के लोग नहीं सीखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में कोई भी कुछ सीख सकता। ये जो मैंने आपको इलामिया पढ़ के सुनाया, ये एहसन इकबाल साहब ने कैंसर, नो लॉन्गर अ डेमोक्रेटिक पार्टी, ये सारे फतवे उन्होंने एक ही सांस में जड़ दिए। फैशिस्ट पार्टी का तो फैशिज्म की दावे पिछले 4 साल में भी हम इन्हीं के मुंह से सारों के सुनते रहे हैं और जब ये हुकूमत में आए तो तकरीबन वही काम उन्होंने 2 गुना ज्यादा कर दिए जो इससे पहले वो करते रहे। इमरान खान न्याजी का बदतरीन जबर, ज्यादती और नाइंसाफी है। नाक के नीचे सहाफी अगवा हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन पर गोलियां चल रही हैं। ये गिरफ्तारी नहीं है,
یہ اغوا ہے اور طریقہ واردات وہ ہے جو یہ پہلے سے استعمال کرتے آئے ہیں. اب اس فیشسٹ حکومت کے اندر اس نہج پر پہنچ گیا ہے. ہمارے پاس ایک آزاد میڈیا نہیں ہے. فیشزم کی بھی لمٹس کراس کر چکے. بھائی ایک فیشزم ہو رہی ہے. فاشزم کی انتہا ہے. یہ جو فاشزم ہے یہ جمہوریت، فاشزم، ڈکٹیٹرشپ مختلف اقسام ہے حکومت کی. فاشزم میں مینڈیٹ کو برداشت نہیں کیا جاتا بلکہ طاقت کے زور پہ اپنے مخالف کی آواز دبائی جاتی ہے. فاشزم ایسا زہریلا مرکب ہے. پہلی جو کیجولٹی تھی اس فاشزم کا شکار وہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی تھی. فاشسٹ کا، ظالم کا، یہ پاکستان کا ہٹلر ہے. یہ ہٹلر کی طرح اپنی انا کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے. عمران نیازی کی مثال ایڈولف ہٹلر سے مختلف نہیں ہے. وہ ہٹلر نازی تھا اور یہ عمران نیازی ہے. ہم نے اس عمران خان کو ہم فیسسٹ کہتے تھے لیکن اب تو بالکل کھل کے دیکھ لیا. ہٹلر بھی قبر میں پریشان ہوگا یہ کون سا فیسسٹ آ گیا. اور ہٹلر آج تو اور زیادہ پریشان ہو گیا ہوگا. جو حالات ہیں، صدیق جان تک کو کل رات کو گرفتار کر لیا گیا. بول ٹی وی کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے، ان کو ان کے دفتر کے باہر سے گرفتار کیا گیا. اور آج جو ان کی ریمانڈ 10 روزہ ریمانڈ کے لیے جو درخواست دی گئی اس میں کوئی شیل برآمد کرنے تھے ان سے اور کوئی ٹیسٹ کرانے تھے. اس کے 20 گھنٹے سے ان کو کھانا نہیں دیا گیا تھا. اس پر بھی آتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. یہ تمام لوگ جو فیشزم کی تعریفیں بتاتے تھے کہ کس طرح سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں کیا جاتا. اب سنانی چاہیے تھی احسن اقبال صاحب کی وہ گفتگو جو تھوڑی دیر پہلے سنائی ہے، جو کہتے ہیں کینسر ہے نظام سے نکالنا پڑے گا. لیکن احسن اقبال صاحب اس میں آخری نہیں ہے، پہلے نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں. مریم نواز شریف صاحبہ تو یہ فرمائش کافی دنوں سے کر رہے ہیں. دا پلان از دیٹ عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ کا پلان کہیں، ان کی فرمائش کہیں، ان کی خواہش کہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پاکستانی سیاست سے مائنس ہو جائیں. ہزاروں خواہشیں ایسی، بہت سی خواہشات ہر سیاستدان کی ہوتی ہیں، لیکن سیاستدان تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاستدان تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. سول سوسائٹی اور جرنلسٹوں کا ایک گروپ بنا. پچھلے دنوں مجھے بھی کال ہے کہ ہم ان لوگوں کو بٹھانا چاہتے ہیں. میں کہا جن لوگوں کو 40 سال کی سیاست اور جمہوریت کچھ ان کا نہیں بگاڑ سکی، ہم ان کو جا کر کیا سمجھا سکتے ہیں؟ آپ کا خیال ہے ہم ان کو جا کر سمجھا سکتے ہیں کہ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے، الیکشنز کیا ہیں؟ آئین کسی کو یاد نہیں ہے جو آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر پنجاب کے الیکشنز ہونے چاہیے. اپنے ارد گرد دیکھیں، جو لوگ پنجاب میں ہیں، جو لوگ خیبر پختونخوا میں ہیں، کہ آپ کو الیکشن کا ماحول نظر آ رہا ہے تو صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے، وہ -1، یعنی تحریک انصاف کو مائنس کرنا اور عمران صاحب کو مائنس کرنا. یہ پہلے بھی کوئی نئی کوشش نہیں ہے. میاں صاحب کے دور میں یہی پارٹی کہتی رہی کہ میاں صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. زرداری صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش ہوئی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو مائنس کرنے کی کوشش ہوئی. تو سنیں پرانے بیانات. یہ مائنس اور پلس جو ہے نا، یہ عوام کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ کسی انڈیویجول کے فیصلے نہیں ہوتے. وہ کیسا شخص ہے جس کو مائنس کرتے کرتے تم تھک گئے ہو؟ میں نے کل سنا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ میرا خاندان میں ایک اور -1 ہونا چاہیے. جب تم نے نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی، نواز شریف پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آتا ہے. نہ ہم کسی -1 کے کل حق میں تھے، نہ آج حق میں. -1 تو ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے لیے. پہلے بی بی شہید کو الگ کر دو، اوکے -1 فارمولا تھا. زرداری صاحب کو الگ کر دو، -1 فارمولا تھا. اپوزیشن -1 نہیں کر سکتی. -1 ہوا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ -1 کا فارمولا جو ہے اس سے پہلے کبھی کامیاب ہوا ہے اور یا جو ہے آئندہ کامیاب ہوگا. -1 کے فارمولے پاکستان کی تاریخ میں نہیں چلے. پیپلز پارٹی کی قیادت کو -1 کرنے کی کوشش کی گئی. -1 کا فارمولا نواز شریف پہ بھی لگایا گیا. مائنس اور پلس کرنے کا اختیار صرف اور صرف عوام کے پاس ہے. عوام کے پاس ہونا چاہیے. یہ صرف اختیار عوام کا ہے کہ وہ کسی کو مائنس یا پلس کریں پولیٹیکلی، سیاسی طور پر. اگر کسی کے فائنینشل کرپشن کے کیسز ہیں وہ اپنے جواب نہیں دے سکتا، پھر اور معاملہ ہے. لیکن اس طرح سیاسی طور پر پیش بندی کر کے، پلان کر کے یہ سوچنا کہ ہم نے اگر پولیٹیکلی سروائیو کرنا ہے تو کسی کو سیاست سے نکالنا چاہیے یا نکالنا ہوگا، یہ جمہوریتوں میں ابھی تک کسی کا فارمولا کامیاب ہمارے ملک میں بھی اس طرح نہیں ہوا. وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی، اس کو ختم کیا گیا تو ANP کے نام سے آ گئی. پولیٹیکل پارٹیز مقبول سیاسی جماعتیں لوگوں کے یا کسی کے سوچ یا ان کے فیصلوں کی وجہ سے مائنس یا پلس نہیں ہوا کرتی. لوگ اگر ووٹ ڈالتے ہیں وہ جیتتے ہیں، لوگ ووٹ نہیں ڈالتے تو پارٹیاں ہار جایا کرتی. لیکن ہم اب لگ ایسا رہا ہے کہ ایک پلان سی جس طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے
وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف کو مائنس کر دیا جائے اور اس کو سیاست سے نکالا جائے. اس پر بھی بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. لیکن اعلامیے میں ایک اور بات بھی کی گئی مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں. ایک آڈیو لیک ہوئی تھی کل معافی چاہتا ہوں ثاقب نثار صاحب کی اور خواجہ طارق رحیم صاحب کی. ایک ذاتی گفتگو کو پہلے ریکارڈ کیا جاتا ہے, پھر ریلیز کیا جاتا ہے, پھر اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. یعنی ایک گفتگو جو میں اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے کروں, اسی گفتگو کو چھپ کے ریکارڈ کر لے کوئی, تو پبلک گفتگو نہیں ہے, چھپ کے کوئی ریکارڈ کر لے. اس کے بعد کتنی زیادتی, اور اس میں لکھا گیا کہ اجلاس نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور پی ٹی آئی وکیل خواجہ طارق رحیم کی آڈیو لیک کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے مریم نواز شریف کے بارے میں گھٹیا گفتگو کی مذمت کی. اجلاس نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات, خاص طور پر خواتین, اور منفی سوچ اور عدم برداشت کی شدید مذمت کریں. بالکل کرنی چاہیے. یہ کسی کو بھی سخت گفتگو, ہم پہلے ہی کہتے ہیں کہ پولرائز معاشرہ ہے, گفتگو تھوڑی سب کو ٹھنڈی کرنی چاہیے. یہ مشورہ مریم نواز صاحبہ بھی دیتی ہیں کبھی کہ گفتگو اچھی کریں, لیکن ساتھ ہی کیا کرتی ہیں وہ بھی دیکھیں. گالی گلوچ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو, منشیات زدہ شخص, ذہنی مریض, بدبودار, گند, گھٹیا آدمی, گیدڑ دیکھا ہے, نوسر باز, مکروہ کردار, بندر ہے, اس کے ہاتھ میں ماچس ہے, منشیات کا عادی. مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے, بزدل آدمی, نشہ کر کے بے سود پڑا ہوتا, بد کردار شخص, گیدڑوں کا باپ, سب سے بڑا چور, گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ, نشے کی حالت میں ہوتا ہے, چوہے کی طرح فتنہ خان, بد تہذیب شخص, شیوں کا پتہ ہے نا کہاں پڑے ہوتے ہیں, قبرستانوں میں الٹے منہ پڑے ہوتے ہیں, منشیات زدہ دماغ کے فیصلے. گالی گلوچ بدتمیزی کی سیاست چھوڑو, اپنی بیٹی بھی چھپاتے ہو, منشیات زدہ شخص, گیدڑ دیکھا ہے, فتنے, گیدڑ, بزدل خان فتنہ ہے کو گیدڑ کہتے ہیں. جس نے سیاست کو دشمنی میں بدلا, گالیوں میں بدلا, لوگوں کو بدتمیزی سکھائی, وہ پاکستان کا دوست نہیں, وہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اور اس کے اوپر ہم سارے, مجھے لگتا ہے ساری سیاسی جماعتوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے. کیا ہونے والا ہے کل کے اجلاس میں, کیا ہوگا, کس طرح یہ معاملات آگے بڑھنے جا رہے ہیں. عارفہ نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. عارف امید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ بھٹی صاحب. علی اوان صاحب نے آنا تھا لیکن سنا ہے کہ اسلام آباد میں اریسٹ شروع ہو گئی ہیں, تو اس وجہ سے وہ شاید پروگرام کا حصہ نہ بن پائیں, کیونکہ اب دیکھتے ہیں وہ آ سکتے ہیں, آ پائیں گے یا نہیں. میسج پیغام ان کا یہ آیا تھا, انہوں نے آنا تھا پروگرام کے اندر. لیکن بھٹی صاحب, کل کے اجلاس میں کیا ہوگا, یہ جو ساری پلاننگ ہو رہی ہے -1 کی, کامیاب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی, جو آپ نے ساری گفتگو سنائی, کیا کسی مہذب معاشرے میں کوئی سیاستدان اس قسم کی گھٹیا گفتگو کرتا ہے؟ کیا یہ گفتگو میں یا آپ اپنے بیوی, بچے, بہن, بھائی, ماں باپ, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیا ایسی گفتگو نشئی, گھٹیا, ڈاکو اور اس سے بھی غلیظ ان اسکولوں میں پڑھائے گے جہاں یہ مضامین پڑھائے جاتے ہیں؟ کوئی مجھے ایک ایسی مثال دے دیں. مجھے تو مریم نواز صاحبہ نہایت قابل احترام ہے, میرے لیے قابل عزت ہے, ملک کی لیڈر ہے, لیکن مجھے تو وہ بیلنس نہیں گفتگو لگتی. مجھے ایسا لگتا ہے اس میں گفتگو میں انا, ضد, حوث, لالچ, غصہ ہے, بہت بڑا, بہت زیادہ غصہ ہے. حوث, لالچ, انتقام, آگ لفظ کہہ رہا ہوں, آگ. میری گزارش یہ دیکھیں, ایک تو آپ کہنے ہیں آڈیو ویڈیو کی کھیل, میں تو اس کھیل میں چاہے وہ نون لیگ کو اس کے خلاف ہوں, پہلے تو وہ بندہ ثابت ہونا چاہیے نا میری اور آپ کی فیملی لائف کو ریکارڈنگ کرتا کون ہے. اسے تو مارو 50 چھتر, مرغا بناؤ, وہ 2 پتھر رکھو, اینٹیں, اور ماری جو چھتر 100, لیکن 99 میں آ کر بھول جاؤ, پھر 1 سے شروع ہو جاؤ. ایک تو انہوں نے ثاقب نثار صاحب بیچارے کی ایک قصور ہے کہ انہوں نے ان کو ریلیف نہیں دیا. ان کے پاس اتنے خوفناک حقائق ہے, یہ منہ چھپاتے گے. میاں شریف صاحب کا خط میں آنکھوں سے ہینڈ رائٹنگ کا پڑھ کے آیا ہوں, اس سے چھوڑ دیں. محمد بھٹی وہ آنیسٹ نہیں ہوگا, وہ اینٹی کرپشن کی حراست میں ہے. اس سے جو آپ نے بیان دلوایا اور موجودہ جج صاحبان پر, ڈو یو تھنک کہ اس بندے کو ابھی سپریم کورٹ کو 100 ووٹر نہیں لینا چاہیے؟ بھائی اینٹی کرپشن کی حراست میں ہے, اس کا ویڈیو بین ریکارڈ ہو گیا, اور اسپیشلی صرف جوڈیشری کو ٹارگٹ کرنے کے لیے.
کوئی کیونکہ جہاں قانون نہ ہو وہاں مافیا ہوتا ہے. آج بٹی صاحب آپ تو اپنا چینل ہیڈ کرتے ہیں, میں نے تو سنا آج ایڈوائزری آئی ہے پیمرا کی کہ جوڈیشری کے خلاف کسی قسم کا کوئی مواد آن ایئر نہیں جائے گا. کاشف صاحب مجھے اور آپ ہے ان کو اجازت ہے. عمران ہاکی کہتے ہیں تقریر پہ پابندی ہے. میں نے اتنی بدترین ضیاء الحق کے دور میں نہیں دیکھی, اور خود وزیر داخلہ جب اس کی ریلی دکھا رہا تھا تو اس پی ٹی وی کی فوٹیج دکھا رہا تھا. ان کے کولو فیل میں تضاد اور جھوٹ بول بول کے ان کا منہ بھی کالا تو کالے منہ ہی کالا ہو جائے. چیئرمین پیمرا سے اس کا چیئرمین کہنے کا کیا چھوڑو, جن پہ دباؤ آتا ہے آپ لفظ دیتے ہیں, میں لفظ دیتا ہوں کہ 1% بھی آزادی صحافت نہیں ہے. صحافت پر پیرا ہے ڈاکوؤں پر, ہونٹوں پر تالے لگائے ہوئے ہیں, پاؤں پہ بیڑی ہیں. ٹھیک جو کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے, منافقت کرتا ہے. ٹھیک کہہ رہے, صحیح کہہ رہے. کل کیا ہوگا اجلاس میں؟ بھئی آج قائرہ صاحب تھوڑی دیر پہلے ہم نے انٹرویو کیا, انہوں نے کہا کہ بس تقریریں ہوں گی, اتنی صورتحال ملک کی ایسی ہے, ہم بات کریں گے, جو تشدد ہوا ہے اس پہ بات کریں گے. میں نے کہا سر IMF کے حوالے سے انہوں نے کہا اکانومی, ان کا جی بالکل. انہوں نے کہا آپ نے الیکشنز کا پوچھا؟ جی میں نے ان سے اس پہ بھی بات کریں گے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز جو ہوئی ہے یہ لمبی سی طویل میٹنگ, یہ طویل اس لیے ہوئی کیونکہ بہت سی جماعتیں تھیں. انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس وہ والا نہیں تھا جس میں کوئی فیصلے کرنے ہیں, یہ وہ اجلاس تھا جس میں سب بیٹھے اور مشاورت ہوئی, سب پارٹیز نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور ہم پوائنٹ آف ویو دے کے اٹھ گئے. اب وزیر اعظم نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے ان سے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, بٹ فیصلے انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوئے, وہ وزیر اعظم صاحب نے کرنے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نے پولیٹیکل پارٹیز کا سنا تھا کہ اختیار زرداری صاحب کو دے دیا گیا, اختیار میاں صاحب کو دے دیا, اختیار پی ایم صاحب کو دے دیا. انہوں نے کہا پی ایم صاحب کو دے دیا. اب آپ کیپ ان مائنڈ کہ ادھر وہاں کون کون تھا, مگر انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. -1 ہونے جا رہا ہے, کیسے کریں گے کاشف صاحب؟ پلان ہے کہ نہیں؟ نہیں مجھے بتائیں نا, میں تو بیچاری, میں بھی سوچ سمجھ رہا ہوں, میں تو وہ گفتگو سن کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سورسز وغیرہ ہوتی ہے نا, میں بہت ڈسکنیکٹڈ سی ہوں, مجھے پتہ نہیں, میں پوچھ رہی ہوں میرے ساتھ تو ملتے کوئی نہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر اگر کل اجلاس ہو رہا ہے تو پارلیمنٹ میں -1 کیسے ہوتا ہے؟ کو قرارداد لے آئے تو قرارداد سے تو پارٹی نہیں بین ہوتی نا, پارٹی تو ایگزیکٹو ایکشن سے ہوتی ہے نا, تو کیسے کریں گے؟ اور وہی والی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ کتنی دفعہ پارٹیز کو بین کریں گے. ہم نے ساری تاریخ نہیں سنی ہو کہ بے نظیر بھٹو کا نام نہیں چھپ سکتا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی خبر نہیں چھپ سکتی تھی, وہ پارٹی پاور میں آئی, ایک سے زیادہ دفعہ مرتبہ آئی, اور یہ سارے بھگت کے آئے ہوئے ہیں, وہ چیزیں بھگت کے آئے اور پھر بھی وہی کر رہے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب پاور میں واپس آئیں گے تو پھر وہی کریں گے. ہم یہ بھی ابھی میں آپ کو چلے میں پریڈکشن کر دیتی ہوں, مجھے یہ نہیں معلوم کل کیا ہو رہا ہے, بٹ میں آپ کو بعد کی بات بتا سکتی ہوں. اوان صاحب, یہ جو ساری بیان بازی سڈنلی شروع ہو گئی ہے کہ آپ ڈیموکریٹک پارٹی نہیں ہیں, یہ کینسر, ٹالرنس نہیں ہوگی تحریک انصاف کے لیے, آپ کی سینس کیا ہے ایز پولیٹیکل پارٹی, کس طرف جا رہے ہیں؟ سر بڑی سینس تو بڑی کلیئر ہے, آپ کو بھی سمجھ ہے, عارف حمید بھٹی صاحب جتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, عام پاکستانی کو بھی سیریس. جب عوام میں رہ کے آپ کسی بھی پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پاکستان میں تو یہ شیوا ہے, اس کو بین کر دو. آپ کے سامنے نیب کو آپ کو یاد ہے بین کر دیا گیا تھا, اس کے بعد آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کا ذوالفقار کو بین کر دیا گیا تھا, بہت ساری پارٹیز کو بین کر دیا گیا تھا کہ, اور ادھر اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی لا رہے ہیں اس کے ساتھ تحریک انصاف کی. اب تحریک انصاف 26 سال سے سیاست کر رہی ہے. عمران خان کے اوپر پچھلے 26 سال میں کوئی پرچہ نہیں ہوا تھا, ان 10 مہینوں میں وہ دہشت گرد بن گیا. اور آج وہ, آپ نے اگر کرسٹینا بیکر کو سنا ہو, اس نے کہا کہ میں تو بڑی خان صاحب سے کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا, اور ان کا جو رجحان ہے وہ صوفیزم کی طرف ہے. اور جتنا میں نے پڑھا ہے ٹیررزم میں یہ پہلی اصطلاح آئے گی کہ صوفی ٹیرر. تو جس طرح وہ آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, ان کا صرف پل ہے کہ وہ لوگوں میں نہیں جا سکتے. جمہوریت گئی بھاڑ میں, وہ لیکچر گئے بھاڑ میں, کانسٹیٹیوشن گیا بھاڑ میں, بنایا ہوگا ہم نے, بھٹو کا فیملی اس کی حفاظت کرے گی, نواز شریف اس کے پیچھے ہے, ساری چیزیں گئیں بھاڑ میں. اب صرف اور صرف مسئلہ عمران خان کا ہے. 16 جماعتیں ایک طرف ہیں, ایک طرف عمران خان ہے, ان کو اور جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ میں جو اس وقت آپ کو پروگرام کر رہا ہوں, میں نے آپ کے شو کے اندر خود آنا تھا. ابھی اسلام آباد کے اندر لگ بھگ پہلے 200 بندہ پکڑا تھا, آج میں بتا رہا ہوں 100 بندہ آج پکڑا ہے انہوں نے. ہمارے اقلیتی ممبر ہے امین بھٹی,
15 साल का बेटा है, उसको पकड़ के ले गए हैं। आपको पहले पता होगा हमारा चेयरमैन अंजुम है, उसके 10 साल के बेटे को पकड़ के ले गए थे। आप इस लेवल पे वो गिर चुके हुए हैं, इस लेवल पे वो गिर चुके हुए हैं। उन्होंने ये सोच लिया हुआ है पाकिस्तान में इलेक्शन हो ना हो, जमहूरियत हो ना हो, हमें इमरान खान मार्शल्लाह लग जाए पर वो इमरान खान से अच्छा होगा, वो ये सोच चुके हुए हैं। आप देखिए इस पाकिस्तान में आपने सदीक जान को देखा है, जो बंदा बात करता है उसका मुंह दबोच लिया जाता है, जो बंदा अपने हक के लिए आवाज उठाता है उसका गला दबा दिया जाता है। अच्छा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सेंस यही है ना, बैन हो चुका हुआ है, सेंस यही है ना कि तहरीक इंसाफ का वो जो मौका था वो मौका आप लोगों ने जमान पार्क में दिया और अब उसको इस्तेमाल किया जाएगा, तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। ब्रेक के बाद इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं या नहीं? मौके की बात नहीं है, मैं काशिफ की बात नहीं है, मौके की बात नहीं है। आपने मुजीबुर रहमान को लाजमी पढ़ा होगा, अगर मुजीबुर रहमान से भी आपने सबक हासिल नहीं किया ना, आपने उसको 3 दफा गिरफ्तार करने की कोशिश की। हमने सबक कहां हासिल किया? हुजूर आपके कहने के बगैर कह रहे हैं कि इन लोगों ने कहां, हुजूर नहीं सबक हासिल किया हमने, तभी तो ये दोबारा 2023 में पार्टियां बैन करने और -1 करने की गुफ्तगू हो रही है। देखिए बहुत से इख्तलाफ पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज के साथ, उनके तरीके के साथ, हर एक के साथ हो सकते हैं, लेकिन पार्टियां बंद करना, उनको पार्टी और उनको निकालना सिस्टम से, ये कैसे एक्सेप्टेबल है? ब्रेक के बाद क्या मुज़ाकरात का कोई इम्कान बचा है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ये बताइए कि चले ये तो देखते हैं कि जो प्लान है कलअदम करने का वो तो अब शुरू होगा, कैसे चलेगा देखना पड़ेगा। इसके बहुत से लवाजमात हैं जो कानूनी है इस मुल्क में। वैसे जब फैसले होते हैं उसके बाद फिर कानून भी नजर निकाल ही लेते हैं कोई ना कोई। इलेक्शन तो नहीं होंगे कि होंगे, क्योंकि असल चीज जो ये सारे कानून और आइन की बात करते हैं, आइन के तहत तो इलेक्शन अनाउंस हुए हैं इस मुल्क में। तो सर मुझे ये बताएं, मैं तो हमेशा यही सवाल पूछती हूँ कि अगर इलेक्शन नहीं कराना तो बताएं करना क्या है? इलेक्शन नहीं कराना, यही तो बता रहे हैं। करना को जो भी करेंगे बाद में करेंगे ना, बाद में करेंगे। तो उतनी देर में पहला प्लान तो इलेक्शन कराने का, अच्छा, दूसरा प्लान कोई नहीं है उसका कोई प्लान नहीं। उसके बाद आई मीन कि इन द सेंस कि भाई कोई फैसला तो कर लें, कोई इकोनॉमी चला लें। अगर इनको इतनी गारंटी होती या इतना भरोसा होता कि इलेक्शन नहीं करवाना, तो अभी तक कोई मुश्किल फैसले इकोनॉमी के ना कर लिए होते इन्होंने। कुछ तो फैसला करते ना, मतलब कि ये तो लिम्बो में चले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हमें बताया जाता है कि जी 1998 वाली सूरत हाल है, फिर जब लोग कहते हैं कोई न्यूक्लियर वेपन्स की बात हो रही है तो कहते हैं नहीं न्यूक्लियर वेपन्स पे तो किसी आपने ब्लूमबर्ग की स्टोरी पढ़ी है ना जी, तो वही तो बड़ी खतरनाक स्टोरी है हमारी इकोनॉमी का। हाल ये हो गया है कि इकोनॉमी का बुरा हाल है। अब जो डिप्लोमैट्स हैं वो भी आर्टिकल्स लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपस में बैठ जाओ और बात कर लो। और मतलब कि क्या चाह रहे हैं सऊदी जो है, जो हमारे सेवियर्स थे, हमेशा सेवियर्स थे, वो पैसे देने को तैयार नहीं है। IMF पैसे देने को तैयार नहीं है। इस वक्त हमें कुछ मालूम नहीं है कि क्या करना है। तो फिर या तो ये फैसले तो कर लेना। देखिए जब भी मार्शल लॉ लगा है माजी में इस मुल्क में, तो इकोनॉमी तो सबसे पहले वो उसके ऊपर एक्शन होता था ना, हम ये करें, हम वो करें, हम फलाना करें। इधर तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो मतलब कि आपने बेसिकली ये कहना है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने और हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद ठीक है, फिर ना मुल्क का पता होगा ना हमारा पता होगा। अल्लाह खैर। भट्टी साहब 26 को जलसा होगा, 26 मार्च को तहरीक इंसाफ ने तारीख दी है काशिफ साहब, लाहौर का मीनार पाकिस्तान। काशिफ साहब गुजारिश है, एक तो आपने कल सियासी जमातों का एलामिया का जिक्र किया। मुझे वो सियासी जमातों का एलामिया नहीं, बादिउल नजर में किसी फौजी अदालत का फैसला लगा, ज़ियाउल हक की दौर की फौजी अदालत का फैसला लगा। मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि पाकिस्तान का सुपरस्टार एंकर है काशिफ बासी, मुझे पसंद नहीं है, उस पर पाबंदी लगा दो। तो मेरी ख्वाहिश पे आइन और कानून तो ताबा नहीं है। चलो सेकंड सुपरस्टार पे आ जाओ, मैं कहूं मुझे आरफा नूर को पाबंदी लगा दो। मेरी ख्वाहिश के आइन और कानून ताबे नहीं है। इनफैक्ट के हुआ क्या है, इन्हें अपनी मुंह की पड़ गई। लंदन में एक मीटिंग हुई, उसमें एग्रीमेंट हुआ मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ के साथ के इमरान खान को माइनस किया जाएगा। उस पर रेड लाइन लगा दी गई है और मरियम को यह यकीन दहानी कराई गई। आपने अगर याद होगा तो मरियम नवाज साहबा ने खुद फरमाया हमारी हुकूमत तो आई ही 28 नवंबर को है। मुझे बता दे कि तरीके इंसाफ, ISI, IB तमाम लोगों ने पल्स ली है, अपने अदारों की भी और सर्वे भी कराया है। उसमें 2.5 करोड़ तवक्को है कि PTI को वोट पड़ सकता है।
توقع ہے، سروے ہے جو اب تک آیا ہے، کیا 2.5 کروڑ بندے اس ملک میں دہشت گرد ہیں پی ٹی آئی کے؟ وہ یار خدا کا خوف کرو، تمہیں قہر پڑے اللہ کا، اور 2.5 کروڑ بندوں کو دہشت گردی کا سٹیمپ لگا رہے ہو. ہو کین اٹ از پاسبل بھائی کہ تمہاری خواہش یا ضد؟ کیا اصل وجہ کیا ہے کہ جتنے سروے آئے ہیں پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے، الیکشن سے فرار کا راستہ مجھے بتائیں. آپ کا آئین شگاف لفظوں میں کہتا ہے 90 دن میں الیکشن ہوں گے اگر اسمبلی پہلے تحلیل ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے. کیا یہ آئین سے بغاوت نہیں ہے؟ آئین توڑنے کی تو شکی ان پہ لگنی چاہیے، آرٹیکل 6 تو ان پہ لگنا چاہیے. جو آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرا رہے، کہہ رہے ہیں پہلے لیول فلنگ ہو، تو پہلے اس کا مطلب ہے خدا نہ خواستہ، میں تو نہیں کہوں گا کہ نواز شریف پہ پہلے 100 پرچے ہوں گے، اللہ نہ کرے اس پہ قاتلانہ حملہ ہوگا. یار کیا کر رہے ہو؟ یہ بات ضد کے لیے سر، لیکن ملک کے فیوچر کو تو سیاست اور کرسی کے لیے ہو رہا نا سر. کاشف صاحب 2 منٹ، جتنے سروے آئے آپ چیک کرا لیں، 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ سے تقریباً عمران خان کو ووٹ پڑھ سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا پڑھیں گے. تو آپ کی خواہش پہ پی ٹی آئی دہشت گردی بن جائے گی. جیسے کوئی طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو آپ جیسا وڈیرا بہت تگڑا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میری اپنی زمینیں بچا لوں. یعنی کہ الیکشن آ رہے ہیں، الیکشن میں پی ڈی ایم کو شکست نظر آ رہی ہے، تو کاشف عباسی بہت تگڑا زمیندار ہے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ سیلاب میری زمینوں کو لے جائے گا، تحریک انصاف ہرا دے گی پی ڈی ایم کو، لہذا میرے آگے بند بنا دو اور یہ غریبوں کی طرح بنا دو. یہ اتنی بڑی پارٹی پر بند لگا کر 22 کروڑ 2.5-3 کروڑ لوگ ان کا جینا مشکل کر دیں گے. یہ 70 اور 80 کی دہائی سے نکل آئیں اور نہیں نکلنا چاہتے سر. میں نے یہی تو کہا نا، جب والٹن گریجویٹس کو نہیں سمجھ آئی تاریخ کی، اتنے عرصے سیاست کر کے یہ لوگ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. اس ملک میں سیاست نہیں سمجھنا چاہتا کوئی. سیاہ تاریخ بناتے ہیں یہ سیاستدان، سیاسی مسالے قائم نہیں کرتے. اچھے سیاستدان بھی ہیں پی ڈی ایم میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہہ رہا سب برے ہیں، لیکن ایک باپ بیٹی کی خواہش پر آپ کس طرح اتنی بڑی پاپولر جماعت کو، میں اس کا کوئی سپوکس مین نہیں ہوں، وہ محترم علی صاحب بتائیں گے، کیسے لگا سکتے ہیں؟ ملک میں آئین قانون ہے نا. ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں جی مینار فیصل مسجد کی ساری جگہ کاشف عباسی کیا ہو جائے گی. ہو کین اٹ پاسبل؟ میں کہہ دوں کہ سپریم کورٹ کی عمارت کاشف عباسی کیا ہو جائے گی. اور بھائی آئین میں وہ حکومت پاکستان کی اس طرح آئین میں 26 سال جس کی جدوجہد ہے، آپ نے اس کی حکومت پہ اس وقت ایک کیس نہیں بنایا ملک دشمنی کا، ایک کیس نہیں بنایا. 10 ماہ میں آپ کو کبھی وہ منی لانڈر لگتا ہے، اس کی بیرون ملک ایک ٹکے کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ سینچری پوری کرنے میں لگتا ہے. وہ سر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے جو ہم بات دونوں جس بات پہ شاید سارے اگری کر رہے ہیں کہ اس ملک میں سبق کوئی نہیں سیکھتا. مجھے ایک بریفنگ یاد ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے، میں نے یہ سوال اس بریفنگ میں بھی اس وقت کے تو کاشی صاحب اب یہ سبق بن جائیں گے، یاد رکھ لینا، اب یہ تاریخ بن جائیں گے. یہ میری بات آج نوٹ کر کے رکھ لیں. کاشف صاحب میں آپ کی بات سے تھوڑا سا اگر وہ اختلاف کر چکوں، سپریم کورٹ نے سیکھ لیا ہے سبق. سپریم کورٹ نے ہمیشہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کو جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی اپہولڈ کیا، ہم نے ان کو اس پہ برا بھلا کہا، انہوں نے بھٹو کو پھانسی دی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا لو، اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کل ہمارے سیاستدان جنہوں نے سفر کیا ہے ہمیشہ، وہ کل کہیں گے کہ الیکشنز نہ کرواؤ. تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے تو تاریخ کا سبق سیکھ لیا اگر وہ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے، مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے. I will hope the politicians will make a better decision. I hope so too, but it doesn't look that way. عوان صاحب یہ آپ کچھ ایڈ بھی کر لیں جو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی بتا دیں یہ 100 بندے کس وجہ سے گرفتاری، اسلام آباد پیشی کی وجہ سے گرفتار کیے گئے؟ اچھا کاشف بھائی، میں تھوڑا آپ مجھے پوچھ رہے تھے، مجھے ایک بات بتائیں. پاکستان کی ذرا ہسٹری دیکھیں. جو بھی لیڈر پاکستان کے لیے سالمیت کے لیے ضروری ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، میں کیوں پہلے بات کر رہا تھا، فاطمہ جناح جو 1965 کا الیکشن ہوا نا، وہ ڈھاکہ بھی جیتی اور وہ کراچی بھی جیتی. میں دونوں طرف کے کیپٹلز کو انہوں نے ون کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا. اس کے بعد مجیب الرحمان کا جو الیکشن تھا بھٹو کے ساتھ 1970 کا، 162 سیٹس تھیں اس کے اندر ویسٹ پاکستان کی اور 138 ایسٹ پاکستان کی، جس میں سے 167 مجیب الرحمان جیتا اور بھٹو 86 جیتا. ہم نے مجیب الرحمان کے ساتھ کیا.
بھٹو پورے پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک نام تھا، بے نظیر ایک نام تھا کہ 5 صوبوں کی زنجیر بے نظیر، ہم نے ان دونوں کے ساتھ کیا کیا. اب بات آ گئی اس وقت پورے پاکستان میں جی بی کشمیر ملا کے اگر کوئی جماعت ہے جو وفاقی جماعت ہے وہ تحریک انصاف ہے، اگر آپ اس کو بین کر دیں گے تو کیا پاکستان کی سالمیت کو آپ علی امان صاحب، کیا پاکستان کو ایک رکھنے کے لیے جماعت وفاقی ہو یا کسی ایک صوبے کی ہو، کسی کے اوپر پابندی سیاسی وجوہات سے لگانا کیونکہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے، وہ اس سے ہم الیکشن نہیں لڑنا چاہتے یا لڑنے دینا چاہتے، یہ وجہ پھر کسی 3 سیٹوں کی پارٹی کے اوپر اس وجہ سے پابندی لگانا پکچر دے رہا ہوں. اوہو، میں ابھی پولیٹیکل پکچر نہیں دے رہا ہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آپ جو کہہ رہے تھے کہ الیکشن ہو جائیں گے، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے، میں کہاں ہو جائیں گے؟ کل عمران خان کو بین کر دیں، الیکشن سے باہر کرا دیں، پیسے بھی آ جائیں گے، سیکورٹی بھی آ جائے گی، آپ کے کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. بات کرنے کا مقصد کیا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ بگر پکچر تو پاکستان ہے نا. اب پاکستان میں عمران خان، جی بی کشمیر، آپ کا سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب، کون سی جماعت ہے جو وفاق کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ کوئی بھی جماعت. پیپلز پارٹی رورل سندھ ہے، پی ایم ایل این سینٹرل پنجاب ہے، مولانا فضل الرحمان ساؤتھ کے پی کے ہیں، ایم کیو ایم صرف کراچی کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی باقی جماعتیں آپ کی ریجنل جماعتیں بن چکی ہیں. پاکستان کو ایک کون رکھے گا؟ کون بات کرے گا پورے پاکستان کی؟ جب میرا سٹیک صرف انٹرنل سندھ ہے، میرا سٹیک صرف کراچی ہے، میرا سٹیک صرف سینٹرل پنجاب ہے، لیکن پاکستان میں سارے سٹیک ہولڈرز ہیں. لیٹس بی آنسٹ، دیکھیں چھوٹا سٹیک ہو یا بڑا سٹیک ہو، پاکستان میں سب سٹیک ہولڈرز ہیں. پہلی بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات درست کہتے ہوئے، مانتے ہوئے اس بات کو، میں یہ کہتا ہوں اگر چھوٹی جماعت بھی ہو تو اس پہ پابندی غلط ہے، بڑی جماعت پہ تو پابندی لگانا ویسے ہی اس کا ریزنٹمنٹ بڑا ہوگا. نہیں سیکھا، یہ نہ بتائیں بھائی، ہم نہیں سیکھا، جرا کر رہے ہیں سیکھا ہوا ہے پاکستان میں کہ آپ پاکستان دیکھیں، اداروں نے اپنی کانسٹیٹیوشن لائن جتنی بھی کانسٹیٹیوشن نے دی ہوئی ہیں اس کو وائلیٹ کیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر پر جنہوں نے وائلیٹ کیا ہوا ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ایک دائرے کے اندر رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، پر آپ پاکستان کے فیصلے نہ کریں، آپ پاکستان کے فورن پالیسی کے فیصلے نہ کریں، آپ پاکستان کی معیشت کے فیصلے نہ کریں. کون اچھا ہے کون برا ہے، احتساب کرنا ہے نہیں کرنا، یہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے. ہاں آپ کو ایکسپٹیبل ہے، آپ پپٹ بن کے بیٹھ جائیں، آپ بہت اچھے ہو جائیں. آج عمران خان کہہ دے کہ الیکشنز آگے کرا دیں، آج عمران خان کہہ دے کہ جو وہ ڈیمانڈز کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ساری چیزیں عمران خان عمران خان وزیر اعظم بھی بن جائے گا. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ وہ لائنز ہیں، وہ سٹیک ہے، وہ اجارہ داری ہے جس کی بیس کے اوپر یہ نہیں ہونے دیا جا رہا. جب سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ آپ نے الیکشنز کرانے ہیں، مجھے بتائیں کوئی عام یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم اس چیز کو پورا نہیں کر سکتے؟ سر آج ویسے عمران خان یہاں ہے، 4000 پولیس کی اور رینجرز کی نفری لگی ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اس کا جواب دینا. آج میٹنگ ہو رہی تھی، میں کہا یہ کیا نکل کے کہیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بٹی صاحب کوئکلی ذرا پروگرام کا یہ سیگمنٹ ختم کرنے کے لیے 26 تاریخ کو جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پہلے کوئکلی، آپ تو لاہور بیٹھے ہیں، کیا سینس آ رہی ہے آپ کو؟ بہت مشکل ہے. میں نے عمران خان کو نہ کرے، پورے پنجاب میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور وحشیانہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. 80 سالہ خاتون سے لے کے بزرگ تک، بچوں تک اغوا کیا جا رہا ہے. حکومت کی ہر ممکن کوشش ہے موقع پہ کہ کر دیں گے جب پورے پنجاب کو چوک کر دیں گے. اچھا کاشف صاحب، میں تھوڑا سا مختصر کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ آپ صاحب عقل ہیں، میرے فیورٹ بھی ہوتے تھے. آج کل کاشف باسی صاحب ہے اور محترمہ سینئر جرنلسٹ ہیں عارفہ نور صاحب. میں تو چلو ابھی صحافت کا طالب علم ہوں. آپ کو بادی النظر میں اگر فیئر الیکشن ہو تو کون جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے ایمانداری سے؟ علی عوان صاحب کو تو چھوڑ دینا، وہ ایک پارٹی کے ہے، بینگ پاکستانی ہم سب ایک سٹیزن تو ہیں نا اس ملک کے. میں پوچھا تو عارفہ صاحب سامنے بیٹھی، کون جیتے؟ سر ہمارے ملک میں کبھی فری اور فیئر الیکشن ہوا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا کون جیتے گا. لیٹس بی ویری آنسٹ. شاید ہو جائے. ہاں جی جی بالکل اگر ہو جاتا ہے. دیکھو کل رؤف کلاسرا صاحب یہاں واقعہ سنا کر گئے ہیں. کل رؤف کلاسرا صاحب یہاں واقعہ سنا کر گئے ہیں. عارفہ نور صاحبہ سے گزارش ہے کہ انہیں بل تو نہیں نہ آئے گا، سمجھ لے کہ فیئر الیکشن ہو رہا ہے. نہیں بالکل. کون مقبول ہے یہ بتا دیں، بھٹی صاحب کو بتا دیں. پاکستان تحریک انصاف آبویسلی اس وقت وہ بہت ایک اسٹرانگ پوزیشن میں ہے، مگر وہ بھی 2 صوبوں میں اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. کون سا انہوں نے پورا ملک جو ہے وہ فتح کر لینا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ وہ بلوچستان یا سندھ میں جیتیں گے؟ اتنی پریشانی کی بات کیا ہے؟ مطلب کہ لوگ تو ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے
اس کے بعد کوئی اور پارٹی رہے گی نہیں، پر 2 صوبوں میں ہی ہے نا ان کی مقبولیت۔ جماعتیں مجھے بریک لینی ہے، میں کل رؤف لاثر صاحب یہاں بیٹھ کے لیا کا واقعہ سنا رہے تھے، کے پی کے ہے ٹھیک، لیا کا واقعہ سنا دے کہ جہاں وہ گاؤں کا علاقہ تھا وہاں کہتے ہیں ان کا خیال کل یہی ٹیبل پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ 99% پی ٹی آئی سپورٹ تھی، لیکن ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر، مسئلہ مقبول ہونے یا غیر مقبول ہونے کا نہیں، مسئلہ آئین اور قانون کا ہے، ایک طریقے کا ہے، ایک تاریخ کا ہے، اس کو مسخ مت کریں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کل مشترکہ پارلیمان کا اجلاس ہے، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے دوران بھی یہ پیپلز پارٹی کے آئیڈیا پر مشترکہ اجلاس ہوا تھا، جس نے بڑی تقویت دی تھی اس وقت کی حکومت کو، ایک بڑا مشکل وقت تھا، ان کا خیال ہے کہ شاید اب جو عمران خان صاحب اور لاہور کے واقعات ہیں اس پر کل بیان بازی آپ کو سننے کو ملے گی، بھاری بھاری لفظ آپ دیکھیں گے، سنیں گے لوگوں سے۔